सादिया रिव्यू के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का जो मामला है इसके ऊपर मैं पार्ट 1 में वीडियो बना चुकी हूँ। वहाँ पे हमने ख़ास तौर पे मर्दों के हवाले से बात की थी कि वो मर्द जो ये गैर अखलाकी या कह लें कि अज़दवाजी ताल्लुकात नाजायज़ कायम करते हैं, बनाते हैं, उनकी क्या रीज़न्स हैं या वो किस किस्म के उसकी वजूहात बयान करते हैं, तो उसके ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। आप उस वीडियो को देख सकते हैं पार्ट 1 के लिए। इस वीडियो में मैं स्पेशली उन औरतों के बारे में बात करने जा रही हूँ जो शादीशुदा हैं और वो भी इस किस्म के नाजायज़ ताल्लुकात जो हैं उसमें पड़ जाती हैं या बना लेती हैं। तो बात वहीं से शुरू होगी कि इसकी सबसे इम्पोर्टेंट जो रीज़न है आजकल के दौर में वो यही है कि सोशल मीडिया और फहाशी जो आम हो चुकी है, और इसके अलावा आप इस चीज़ से आप भी वाकिफ़ हैं कि ये एक फितनों का दौर चल रहा है। और मैं समझती हूँ हमारे ऊपर तो एज अ मुस्लिम अल्लाह ताला की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं कि कुरान की सूरत में और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की सूरत में मतलब हर तरह से हमें वो प्रोटेक्शन मिली हुई है, हमें गाइडलाइंस मिली हुई है कि हम हर दौर में किस तरह से जो है ना वो एक्ट करें और उन चीज़ों से अपने आप को कैसे बचा सकें। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हम दुनिया की ये जो तेज़ी है और जिस तरफ दुनिया जा रही है और जो अट्रैक्शंस हैं इनकी तरफ वक्ती खुशी और उसको वक्ती अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए हम उन चीज़ों की तरफ चले जाते हैं। और क्या होता है उसके नतीजे में बहुत सारी खराबियां पैदा होती हैं, घर उजड़ जाते हैं, बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं, बच्चों की ज़िंदगियां ख़राब हो जाती हैं। तो शादीशुदा जो औरत है उसके इस तरह के ताल्लुकात बनाने की क्या वजूहात हैं, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। माशरे को देख के जो एक्सपीरियंस मैंने किए हैं और कुछ स्टडीज़ जो मैं करती हूँ तो मैं उस हिसाब से या कह लें कि जो मेरे दिल में बात आती है तो मैं वही करना पसंद करती हूँ, ना कि कुछ सुनी हुई बातें या आजकल जिस तरह से आप हाँ सुननी चाहिए। हमें यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोज़ और भी हमें मिल जाती हैं, लेकिन ये है कि बात वही होती है जो दिल से निकलती है, वो कहते हैं उससे वही असर रखती है। तो मेरे ख्याल में ये है कि वो औरतें जो इस तरह के ताल्लुकात बनाती हैं उसके पीछे मेजर रीज़न्स हैं। वो घर में उनको तवज्जो ना मिलना होती है, क्योंकि औरत जो होती है ये इसका तो स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं ना वही इमोशंस के ऊपर है, केयर के ऊपर है, उसको तवज्जो चाहिए। उसको अल्लाह ताला ने इस तरह का फिज़िकली भी बनाया हुआ है कि वो तवज्जो चाहती है। वो अगर खूबसूरत है तो उसको तारीफ़ चाहिए, अगर वो टैलेंटेड है तो उसकी तारीफ़ चाहिए, वो अच्छा काम कर रही है, अच्छा खाना पका रही है तो वो उसकी एप्रिसिएशन चाहती है। तो एप्रिसिएशन उसको नहीं मिल रही। हमारे माशरे में मर्दों के जो रवैये हैं हम सब उससे बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि शादी के थोड़ा अरसा गुजरने के बाद ही वो इतना डल हम उस लाइफ को बना लेते हैं कि जैसे कह लें कि अब सिर्फ हमने कमाना है और बच्चों की सोच उसके ऊपर ही चलना है। लेकिन हम दो लोग जो हैं मतलब एक मियाँ और जो बीवी हैं, वो दो लोग जो हैं जो निकाह के बाद इस रिश्ते में जुड़ गए हैं, उन्होंने आपस में जिस तरह से अपने आप को लेकर चलना है या एक दूसरे की केयर करनी है या उस कम से कम उनके दिल के कुछ वक्त एक दूसरे को देकर अपने एक दूसरे के दिल के हाल को मालूम करना है, उससे हम लोग बिल्कुल दूर हट जाते हैं। तो यानी कि फिर मैं सिंपल लफ्ज़ों में तो यही कहूँगी कि शुरू का वक्त बड़ा अच्छा गुजर जाता है। शायद आपको एक दूसरे की फिज़िकली ज़रूरत होती है तो आपको कुछ और चीज़ जो है ना वो कोई बुराई नज़र नहीं आती, कोई ऐसी चीज़ आपको जो है ना वो इफ़ेक्ट नहीं करती और आप उसको बड़े आराम से वो वक्त गुजार लेते हैं। लेकिन उसके बाद जब आपकी वो कहते हैं कि थोड़ा सा रियलिटी सामने आना शुरू होती है, बच्चे हो गए और अखराजात और ये चीज़ें, तो क्या होता है कि हम उन चीज़ों में इतना ज़्यादा उलझ जाते हैं कि हम बेसिकली इन दो लोगों को आपस में जो रिश्ता कायम रखना चाहिए उससे हम दूर हटना शुरू हो जाते हैं। बज़ाहिर तो शादीशुदा है लेकिन एक दूसरे की फ़िक्र कम है, और हस्बैंड्स का जो रवैया है मैं उसके ऊपर ज़रूर बात करना चाहूँगी कि वो बहुत केयरलेस होते हैं। आप मेरी दूसरी वीडियो देखें तो आपको पता चलेगा कि मैं सिर्फ ये
عورتوں کو لے کر بات نہیں کر رہی، جہاں پہ عورتوں کی خامیاں تھیں یا برائیاں تھیں یا کہہ لیں کہ کمیاں تھیں ایکچولی، تو اس کو میں نے ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی. لیکن یہاں پہ مردوں کی جو کمزوریاں ہیں یا جو غلطیاں ہیں میں اس کو ہائی لائٹ کرنا ضرور چاہوں گی. اور اس میں یہ ہے کہ وہ کما رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں، اور عورت جو ہے وہ بس گھر کو سنبھالے. یہ سارے کام تو چلتے ہی رہیں گے، یہ رکنے والے نہیں ہیں. لیکن گیپ جہاں پہ آپ نے اتنا زیادہ بڑھا لیا ہے، اگر آپ نے ایک دوسرے کے دکھ سکھ شیئر کرنا بند کر دیے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ اکٹھے اگر کر رہے ہیں، کچھ ایکٹیویٹیز آپ اکٹھے کر رہے ہیں تو وہ گیپ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن جب آپ نے اپنے درمیان میں کوئی ایکٹیویٹی ہی نہیں رہنے دی، کوئی آپ نے ایک دوسرے کا دکھ سکھ بانٹنا ختم کر دیا ہے، اگر آپ کا پارٹنر بیمار ہے یا وہ بور ہو رہا ہے یا شاید عورت کو ضرورت ہے کہ وہ ریفریش ہو جائے، باہر نکلے کہیں، آپ اس چیز کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے. تو بہت ساری وہ چیزیں ہیں. اگر اس کو پیسے کی ضرورت ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اب میں نے اپنے حساب سے چلنا ہے، اس کو دینے کی بجائے مجھے پتہ ہے کہ میں نے کس طرح سے چیزوں کو چلانا ہے. تو ایک ٹرسٹ کا بہت زیادہ لیول کی کمی ہو جانا، تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ عورت کو دوسری طرف، دوسرے مردوں کی طرف متوجہ کر دیتی ہیں. اب یہاں پر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ امتحان شروع ہو گیا اس عورت کا. اگر اس عورت کو اب ایک ہارڈ ٹائم کہہ لیں کہ دیکھنا پڑ رہا ہے، یا اس کو توجہ کی کمی ہے، اس کو پیسے کی کمی ہے، یا کسی طرح سے بھی اس کو اپنے لائف پارٹنر کی طرف سے وہ اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی جو وہ چاہتی ہے، عورت کا جو نا وہ صبر کا امتحان شروع ہو گیا ہے کہ اب اس کے اوپر مشکل ٹائم ہے. لیکن اب اس نے اس میں کیسے ریئیکٹ کرنا ہے، یہ امپورٹنٹ بات ہے. کیا اب وہ شادی شدہ ہوتے ہوئے دوسرے مردوں کے ساتھ تعلقات قائم کر لے گی، یا پھر وہ اس وقت صبر سے کام لے گی اور اپنی کوشش جاری رکھے گی اور رائٹ ٹائم کا انتظار کرے گی. کیونکہ بہت دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ شروع میں کچھ سال اس طرح کے آتے ہیں، چھوٹے بچے ہیں تو پرابلمز بنتی رہتی ہیں، چڑچڑاپن بھی ہو جاتا ہے، بوریت بھی ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں. لیکن بعض اوقات کچھ وقت گزرنے کے بعد یہ چیزیں جو ہیں وہ عورت جو ہے وہ بھی خود اس میں ایڈجسٹ کرنا شروع کر دیتی ہے، اور جو مرد ہیں وہ بھی ایڈجسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ان کا ریلیشن بہت کہہ لیں کہ پہلے سے زیادہ اسٹرانگ ہونا شروع ہو جاتا ہے. بہت اچھا ان کی بٹوین جو ایک کیمسٹری ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو وہ وقت جو ہے اس کا صبر سے انتظار کر لینا زیادہ بہتر ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ اب سوشل میڈیا کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ فونز یا موبائل فونز، وہاں پہ آپ دیکھیں کہ فحاشی کس قدر ہو گئی ہے. عورتیں اللہ معاف کر دے اپنے آپ کو ریپریزنٹ کس طرح سے کر رہی ہیں، لڑکیاں اپنے آپ کو ریپریزنٹ کس طرح سے کر رہی ہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارے اندر سے اصل میں خوف ختم ہو چکا ہے، اور جب خوف ختم ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم للکار رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم باغی ہو گئے ہیں، ہم للکار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو چیزوں کے لیے باؤنڈ کیا ہے کہ یہ حد ہے، اس کو کراس نہیں کرنا، تو ہم اس کے طرف سے بالکل کیئر لیس ہو گئے ہیں، بے خوف ہو گئے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اس کے غضب کو جو ہے نا وہ خود للکار رہے ہیں. ہو کیا رہا ہے کہ وہ ہمیں ڈھیل دے رہا ہے. اگر کسی کو ڈھیل نہیں بھی ملتی، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہوتا ہے اس کو ڈھیل بھی نہیں ملتی اور اس کا برا وقت ٹائم پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے. لیکن بہت ساری جگہوں پہ ڈھیل مل رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو کہہ لیں کہ اور وقت دے دیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سدھار لیں، لیکن وہ اس طرف پھر بھی نہیں جا رہی. تو اب عورتیں جو ہیں وہ ٹک ٹاک کو اب نکال کے دیکھ لیں، اب فیس بک کو آپ نکال کے دیکھ لیں، ان کی ڈریسنگز کو دیکھ لیں. تو عورت جو ہے وہ مسلمان عورت ہوتے ہوئے بھی، ہاں کہتی ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن مسلمان عورت ہوتے ہوئے بھی وہ کس طرح سے اس کا دل گردہ جو ہے نا وہ اتنا بڑا کام کر جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح سے لوگوں کے سامنے جو ریپریزنٹ کر دیتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ خوف نہیں کھا رہی، وہ صرف وقتی خوشی اور لوگوں کی تعریف، اس کے فرینڈز اور اس کے جاننے والے اس کو بڑی تعریف کی نظر سے دیکھ رہے ہیں. تم نے میک اپ اچھا کیا ہوا ہے، تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں، تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت ہیں.
تو تم بہت سمارٹ دکھ رہی ہو، ڈریسنگ بڑی زبردست ہے. تو یہ ساری تعریفیں جو ہیں میں تو سمجھتی ہوں یہ فیک قسم کی تعریفیں ہیں، اور ان کے پیچھے وہ بھاگ رہی ہے، اور وہ اپنے آپ کو جو ہے نا بالکل اس نے پیش کر دیا ہے ان میڈیا کے اوپر اس طرح سے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ یہ اس طرح سے جب وہ اپنے آپ کو ریپریزنٹ کرے گی تو ڈیفینیٹلی جو غیر مرد ہیں، جو دوسرے مرد ہیں، وہ ان کی طرف اٹریکٹ بھی ہوں گے، ان کی تعریف کرنا شروع کر دیں گے. تو پھر گھر کا جو ماحول ہے وہاں پہ جن چیزوں کی آپ کو کمی ہے وہ باہر کا مرد جب آپ ان عورتوں کو دینا شروع کر دیتا ہے، وہ تعریف اور وہ اٹینشن دینا شروع کر دیتا ہے، تو وہ کیا کرتی ہے کہ وہ جذباتی ہے. میں پہلے بھی جیسے کہہ چکی ہوں، تو ایموشنز کی اس کو ضرورت ہوتی ہے. تو ایموشنز کہیں اور سے مل رہے ہیں، محبت اور احساس دلایا جا رہا ہے کہ ہم ہیں تمہاری قدر کرنے والے زیادہ، تو وہ اس سائڈ پہ جانا شروع کر دیتی ہے. پوری دنیا میں یہ جو لوگ ہیں میاں بیوی، یہ جو اس طرح کے تعلقات قائم کر لیتے ہیں، آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کو آپ ایک طرف علیحدہ رکھ لیں، لیکن پوری ہر طرح کے مذہب کے اندر، یا اب تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کسی مذہب کو ہی نہیں مانتے، تو آپ ان لوگوں کو بھی اگر دیکھیں تو وہاں پر بھی یہ چیز جو ہے وہ ناقابل قبول ہوتی ہے. یعنی کہ بیوی اگر کسی جگہ پہ اس طرح کا تعلق بنا رہی ہے تو خاوند اس کو کے لیے ناقابل قبول ہوگا. میں یہاں پہ رہتی ہوں، میں نے یہاں پہ فیملی سسٹمز جو ہیں وہ ابھی بھی بہت اچھی طرح سے چل رہے ہیں، نبھا رہے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ ان کے فیملی سسٹمز کس طرح سے چلتے ہیں، لیکن یعنی ہسبینڈ اور وائف کا جو فیملی سسٹم ہے اس کے اندر یہاں پہ تو کہہ لیں کہ بالکل برداشت ہی نہیں کیا جاتا کہ آپ کا لائف پارٹنر جو ہے وہ آپ کو چیٹ کرے. اور یہاں پر جو ہے ڈائیورس کی بہت بڑی ریزن بھی یہ بن جاتی ہے. ایز اے مسلم ہم لوگ ڈائیورس کو، طلاق کو جو ہے نا وہ برا سمجھتے ہیں، اس کی طرف بہت جلدی نہیں جاتے، وقت دیتے ہیں. لیکن کیا ہے کہ یہاں پر بھی ان چیزوں کو بالکل قبول نہیں کیا جاتا. اب عورت جب یہ کام کرنا شروع کر دے گی، وقتی طور پر وہ خوشی محسوس کر رہی ہے، اپنے اندر احساس اس کو پیدا ہو رہا ہے کہ شاید اب کوئی ہے جو اس کو اکنالج کر رہا ہے، اس کی قدر کر رہا ہے، تو وہ اگر خدا نخواستہ غلط تعلق اس کے ساتھ قائم کر لیتی ہے اس شخص کے ساتھ، تو کیا ہوگا، اندر اس کے جو ہے نا وہ ڈویژن ہونا شروع ہو جائے گی کہ وہ اندر ہی اندر گلٹ میں جانا شروع ہو جائے گی. چاہے اس کو وہ چیزیں خوشی دے رہی ہیں، لیکن دوسری طرف اس کے اندر ایک جنگ جاری ہو جائے گی کہ وہ اپنے ہسبینڈ کو چیٹ کر رہی ہے، اس کے بچے ہیں وہ ان کو چیٹ کر رہی ہے، اور یہاں تک کہ وہ خود کو بھی چیٹ کر رہی ہے. تو یہ ڈویژن جو ہوتی ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ گلٹ پیدا کر دیتی ہے. گلٹ یعنی کہ احساس شرمندگی پیدا کر دیتی ہے. آپ اس طرح کے ریلیشن کو وہ عورتیں لے کر بعض کا دیر تک چلتی رہتی ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ جتنا لمبا جاتا جائے گا وہ شرمندگی کا احساس، وہ ضمیر کا اندر سے کھانا، پریشان کرنا، یہ بڑھتا چلا جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ، اور جتنا دور نکل گئے اتنا ہی نقصان زیادہ ہے. تو لہٰذا میں یہ کہتی ہوں کہ اگر تو خدا نخواستہ غلطی آپ کر بیٹھی ہیں، آپ سے غلطی ہو گئی ہے، تو آپ اللہ سے توبہ کریں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے. تو سچے دل سے توبہ کریں اور اپنے آپ کو واپس لے آئیں، اور اس چیز کا شکر ادا کریں کہ اگر اس نے آپ کو ایکسپوز نہیں ابھی تک کیا. کو یہاں پر ایک ایسی عورت کی کہانی کے بارے میں بتانا چاہوں گی، ایک ایسی سٹوری، ایک ایسا کیس جو بالکل ریئل کیس ہیں. اس طرح کے آپ نے بھی بہت سارے کیسز دیکھے ہوں گے، سنے ہوں گے. خاوند کی طرف سے توجہ نہ ملنے کی وجہ سے تو وہ بہت لمبے عرصے تک کسی اور نے اس کو سبز باغ دکھائے اور اس کو محبت کا جھانسا دیا اور جو کچھ بھی تھا. لیکن میں سمجھتی ہوں قصور تو اس کا اپنا بھی تھا نا، کیونکہ وہ مسلمان عورت تھی اور اس کو تو ویسے بھی بہت ساری چیزوں کا اسلام میں پتہ تھا کہ یہ رائٹ ہے، یہ رونگ ہے. تو اس کے باوجود اس کا اپنا پھر قصور تھا کہ وہ اس طرف گئی. لیکن بہرحال جو بھی تھا اس نے وہ ریلیشن بلڈ کر لیا. اب کیا ہوا کہ بہت لمبے عرصے تک کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ وہ کیا کر رہی ہے، لیکن جب اس کو احساس ہونا شروع ہوا چند سال گزرنے کے بعد کہ وہ بہت غلط راستے پر چل پڑی ہے، تو اس نے اپنے آپ کو پلٹ لیا. وہ دین کے راستے پہ آ گئی، اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی، اس نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، توبہ کرنی شروع کر دی. اب یہ دیکھیں کہ اس کا وہ سارا گناہ چھپا رہا، کسی کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایکسپوز نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود
کیا ہوا کہ یہ ساری عبادتیں کرنے کے باوجود جو اس کے ضمیر کے اندر وہ شرمندگی کا احساس تھا، وہ جو تکلیف تھی، وہ جانے کا نام نہیں لے رہی تھی. اور یہ چیز جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے وہ کبھی کسی سائیکائٹرسٹ کے پاس جا رہی ہے، کبھی کسی گائیڈ لینے کے لیے کسی کے پاس، کسی ادارے میں. وہ آپ کو پتہ ہے انسٹیٹیوٹ باقاعدہ کام کر رہے ہیں ان چیزوں کے اوپر، تو وہ آپ کو پراپر گائیڈ لائنز دیتے ہیں، وہ آپ کے مسائل کو سنتے ہیں، تو وہاں پہ جا رہی ہیں. لیکن کیا ہے کہ اندر کی تکلیف، اندر کا گلٹ جو تھا وہ ختم نہیں ہونا تھا. ایکچولی ختم تبھی ہونا تھا جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے راضی ہو جانا ہے. تو انسان، اللہ تعالیٰ کی ذات جب راضی ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کا اندر گناہ اگر اس نے کر لیے ہیں زندگی میں، بڑے یا چھوٹے، تو اس گناہ کا احساس جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ اس کے دل سے جو ہے نا وہ ہلکا اس کے دل کو کر دیتے ہیں. اس کے اندر سے وہ احساس شرمندگی جو ہے نا وہ خود بخود کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ بہت بڑی، میں کہ سمجھتی ہوں، ایک نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس نے آپ کو معاف کر دیا ہے. تو جب تک یہ معافی پھر وہاں سے نہیں ملے گی، وہ معافی آپ کو ہو نہیں سکتی. آپ سب کچھ کر دیں، آپ چینج کرنا شروع کر دیں، لیکن وہ احساس ندامت جو ہے وہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گی. تو آپ اپنے بچوں کی زندگی تباہ کر رہی ہیں. آپ اس کی دیکھیں، مشکل وقت ہر انسان کی زندگی میں آتے ہیں، مردوں کی زندگی میں بھی آتے ہیں، عورتوں کی زندگی میں بھی آتے ہیں، لیکن اس کی پازیٹیو جو اسپیکٹس ہیں آپ اس کی طرف دیکھیں کہ آپ نے اس میں سے پازیٹیو کیا نکالنا ہے. کیا ضروری ہے کہ آپ کو اگر ایک چیز کی کمی ہے تو آپ نے اس کو ضروری حاصل کرنا ہے؟ مطلب یہ کہ فرض کریں کہ آپ کو توجہ کی کمی ہے، آپ کی تعریف نہیں ہو رہی، تو کیا بہت ضروری ہے کہ آپ اس تعریف کو حاصل کریں؟ وہ آپ کی سیٹسفیکشن ہونا ضروری ہے. دیکھیں، تعریف آپ اپنے کام سے بھی کروا سکتی ہیں. اگر آپ کی شکل کی، یعنی کہ چہرے کی خوبصورتی کی تعریف نہیں ہو رہی تو آپ اپنے کام کی تعریف کروا سکتی ہیں، کیونکہ آپ کے کام جو ہیں وہ دوسروں کو مجبور کر دیتے ہیں آپ کی تعریف کرنے کی. ایک ان پڑھ عورت جو ہے وہ اگر سگڑ قسم کی عورت ہوگی، وہ بہت اچھے طریقے سے دانا جس کو کہتے ہیں ہم کہ وہ عورت ہوگی، وہ اگر رشتوں کو سنبھالنا جانتی ہوگی، اگر وہ اپنے گھر کو بہت اچھا مینیج کر رہی ہے، اگر وہ اپنے ہسبینڈ کی کیئر کر رہی ہے، تو سارا کچھ وہ اپنی طرف سے اچھی کوشش کر رہی ہے، تو وہ ان پڑھ ہونے کے باوجود بھی اپنا آپ منوا لے گی. وہ کم شکل ہونے کے باوجود بھی اپنا آپ منوا لے گی. یہ شادی جو ہے وہ آسان نہیں ہوتی، اس کے لیے آپ کو ٹائم لگتا ہے ایڈجسٹ ہونے کے لیے. تو آپ غلط راستے پہ جانے کی بجائے، اور یہ جو روشنیاں اور یہ جو اٹریکشنز آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آ رہا ہے، ان کی طرف جانے کی بجائے آپ ریالٹی پہ رہ کر سوچیں کہ آپ کو کچھ عرصہ گزرنے کے بعد یہ چیزیں آپ کو کس قدر تباہی میں لے جائیں گی. اور سب سے بڑی وہی بات کہ آپ کی ضمیر کا جو بوجھ ہوگا وہ اٹھانا آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. اس کے علاوہ یہ جو غلط تعلقات ہیں، یہ جو ناجائز تعلقات ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہم تمام عورتوں کو ہدایت عطا فرمائے. لیکن کیا ہے کہ یہ بہت ساری موجودہ جو ریسرچز ہو رہی ہیں میڈیکل کی، وہ یہ بھی بتاتی ہیں کہ وہ بہت ساری بیماریوں کا باعث بھی بن رہی ہیں. تو بہت ساری ایسی بیماریاں، خاص طور پہ جس میں سکن کی پرابلمز ہیں، سکن کی بیماریاں ہیں، وہ لگنا شروع ہو جاتی ہیں. اور اس کے بعد اس کے علاوہ کینسر، مطلب انر جو آپ کے کینسر ہے وہ ڈیولپ ہو سکتا ہے ان تعلقات کی وجہ سے. تو یہ ریسرچ جو ہے یہ میڈیکل کی اس چیز کے اوپر جاری ہے. تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سزا اگر انسان کو صرف موت ہی تو نہیں ہے نا کہ مر جانا ہے تو یہی سزا ہوگی. اس دنیا میں رہ کر بہت سخت قسم کی چیزیں آپ کو دیکھنا پڑ سکتی ہیں. خدا نخواستہ ایک ماں کے لیے اس کے بچوں کی طرف سے کوئی نقصان اگر ہو جاتا ہے تو پھر وہ پچھتاوا اور وہ جو چیز آپ سے چھن گئی ہے خدا نخواستہ، اس کو آپ کبھی واپس حاصل نہیں کر سکیں گی. تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے اس غلط راستے پہ چلنے کی وجہ سے، یا اس برائی کی، اس گندگی کی دلدل میں جو آپ نے اپنے آپ کو ڈال دیا ہے، اس میں ڈال دینے کی وجہ سے آپ کو ایک کہہ لیں کہ اس سے پیچھے لانے کی یا موڑنے کے لیے آپ کو ایک اتنی بڑی دنیا میں مصیبت یا مشکل دیکھنا پڑ جائے. تو اللہ نہ کرے کہ کسی بھی عورت کے ساتھ، کسی بھی لڑکی کے ساتھ کچھ برا وقت آئے. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ایز اے مسلم ہم سب کو ہدایت بھی دے،
اور اپنے گھروں کو اسٹرگل کرنے کی جو ہے نا وہ ہمت دے، صبر بھی دے، کیونکہ صبر کی بہت کمی ہو گئی ہے، ہم اسٹرگل کرنے کی طرف نہیں آتی، ہمت ہار جاتی ہیں اور باہر کے لوگوں کی باتوں میں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ بنائیں، اپنے آپ کو اتنا کمپلیٹ کر لیں کہ آپ کو اگر آپ کے ہسبینڈ کی طرف سے کچھ چیزوں کی کمی ہو بھی رہی ہے تو آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ آپ کو ملے، آپ اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ بنائیں کہ آپ کو دوسروں کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آ کر وہ گیپ کو فل کریں۔ اس ایشو کے اوپر پوری دنیا میں بڑے مسائل ہیں، نان مسلم لوگ ہیں وہ ان مسائل کا شکار ہیں، لیکن وہ لوگ جو ہیں ان کے پاس دین نہیں ہے، ان کے پاس کتاب موجود نہیں ہے جس کا نام قرآن پاک ہے، تو وہ گائیڈ لائن کے لیے ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ جو ان کو دنیاوی لحاظ سے جو ہے نا وہ گائیڈ لائن دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس تو اتنی خوبصورت چیزیں ہیں کہ ہم تو لکی ہیں، اتنے لکی ہیں کہ شاید ہی کوئی اتنا خوش قسمت ہو کہ مطلب بائی برتھ جس کو کہتے ہیں نا، ہم عورتیں یا ہم مرد مسلمان جتنے بھی لوگ ہیں، میں سمجھتی ہوں بائی برتھ بلیسڈ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی ہمیں اپنی بلیسنگز ہمارے اوپر کر دی، تو تبھی ایز مسلمان گھر میں ہمیں پیدا کیا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کی قدر کریں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اچھی شکل دی ہے اس کی قدر کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹیلنٹ دیا اس کی قدر کریں، اور اپنے اندر جو آپ کی پاور ہے، جو آپ کے اندر انرجی ہے، جو آپ کے اندر کچھ بھی اچھا کر سکتی ہیں آپ، تو اس کو باہر نکالیں۔ اپنے جو کہتے ہیں نا ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ ایسا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوتا ہے کہ جو اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے، تو وہ اس کو باہر نکالے تو وہ خود فیل ہو جائے گا۔ آپ بکس ریڈنگ کی طرف جائیں، آپ قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، مطلب ان چیزوں کی اپنی اسلام کی طرف آ جائیں نا، تو آپ کو ویسے ہی اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کے دل کو اطمینان دے دیں گے، تو آپ کو پھر بھی ضرورت نہیں رہے گی کسی دوسرے کی۔ تو یہ گناہ کبیرہ ہے، اس کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ ایسا گناہ ہے جس کی شرعی طور پر تو بہت سخت قسم کی سزائیں ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہمارا کلچر اس طرح کا ہے کچھ کہ ان میں سے بچا کے جو نا وہ لوگ نکل جاتے ہیں، یا پھر اب تو لبرل ہونے کے نام پر، ماڈرن ہونے کے نام پر ان چیزوں کو فحاشی، کیونکہ ان چیزوں کو ہم کنسیڈر نہیں کرتے، کیونکہ پہلے بے حیائی ہے، بے حیائی آتی ہے تو آپ کا دل جو ہے نا وہ اب دلیری محسوس کرتی ہے نا، کہ اب میں نے دوپٹہ فرض کریں اتار دیا ہے، تو اب آپ کی جو واک ہوگی، جو آپ کے چلنے کا انداز ہوگا وہ ڈیفرنٹ ہوگا۔ جب آپ نے دوپٹہ پہنا ہوگا تو آپ کے چلنے کا انداز ڈیفرنٹ ہوگا، یعنی تھوڑا سا ڈاؤن ٹو ارتھ ہوگا، آپ کو کمپلیٹ بھی محسوس کریں گی، لیکن اگر جب آپ نے ولگر ہو کر چلنا شروع کر دیا ہے تو آپ دلیر ہونا شروع ہو جائیں گی کس چیز کی طرف؟ بے حیائی کی طرف۔ ٹھیک ہے، تو حیا جو ہے نا وہ اڑنا شروع ہو جائے گی آپ سے، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ کس طرح سے چیزیں، یہ جو چیزیں ہیں انہوں نے آپ کو کس طرح سے اٹریکٹ کر لیا۔ ان چیزوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو سمجھائیں، اپنے دماغ کو سمجھائیں، اپنے دل کو سمجھائیں کہ کچھ وقت گزرے گا تو اس کا ریوارڈ ہمیں بہت اچھا ملنے والا ہے۔ اس کا ریوارڈ آپ کو آپ کے بچوں کی صورت میں اتنا خوبصورت مل سکتا ہے کہ اگر آپ نے فرض کریں کچھ چیزوں کی کمی آپ کی زندگی میں آ گئی، آپ کو توجہ نہیں مل رہی، آپ کی تعریف نہیں ہو رہی، آپ کو کوئی بھی کسی قسم کی آپ کے ہسبینڈ کی طرف سے تکلیف آ گئی ہے، تو اگر آپ نے صبر کر لیا تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کی صورت میں آپ کو اس صبر کا انعام دے دے کہ آپ کے بچے زندگی میں کامیاب انسان بن جائیں، آپ کی وہ سارے ڈریمز جو تھے ان کو لے کر آپ کے بچے کل کو وہ ڈریم پورا کر دیں۔ تو ہو سکتا ہے آپ کو زندگی میں اللہ تعالیٰ نے آنے والے وقت میں پتہ نہیں کیسی کیسی خوشیاں دے دے، کیسے کیسے آپ کے لیے جو کہتے ہیں خوش قسمتیاں انہوں نے سنبھال کے اللہ تعالیٰ کی ذات نے رکھی ہوئی ہیں۔ تو ہم کیا کر رہی ہیں کہ کک آؤٹ کر رہی ہیں پہلے سے ان چیزوں کو۔ اگر ہم بے صبری کر گندے اور ناجائز تعلقات میں چلے جائیں تو ہم ان نعمتوں کو، وہ آنے والی رحمتوں کو پہلے ہی جس کو کہتے ہیں نا کہ روک دیتی ہیں اپنے پاس آنے سے۔ تو وقت کا انتظار کریں، صبر سے کام لیں، اس کا ریوارڈ اس دنیا میں بھی انشاءاللہ ملے گا اور ہمیں آخرت میں بھی انشاءاللہ ملے گا۔ تو جناب یہاں پہ میں ویڈیو اینڈ کرتی ہوں۔ آئی ہوپ کہ آپ میری باتوں سے ایگری کریں گی۔
اور کریں گے، کیونکہ اگر اس طرف ہم جانا شروع کر دیں گے نا کہ عورت نے یہ غلط کیوں کیا، اس کی وجہ اس کا مرد تھا، مرد نے غلط کیا کیونکہ عورت غلط تھی، عورت جو تھی وہ جو ہے نا وہ اس کو وہ سارا کچھ نہیں دے پا رہی تھی جو اس کو چاہیے تھا، اس کے معیار پہ پورا نہیں اتر رہی تھی، معیار پہ جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو اگر ہم ان چکروں میں پڑ جائیں گے تو یہ چیزیں سالو ہونے والی نہیں ہیں، لہٰذا ہمیں صبر جو ہے وہ سب سے پہلے، اور حیا اور شرم، یہ دو چیزیں جو ہیں ان کو ہمیں اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے، امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ دیکھیے گا یہ دو چیزیں جو ہیں ان کے آنے کے بعد ہمارے معاملات جو ہیں وہ خود ہی سالو ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس سے زیادہ خوبصورت اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ اس چیز کی جو لالچ ہے اس کو ہی ختم کر دے، تو وہ اتنی بڑی رحمت آپ کے اوپر کر دے کہ وہ جس چیز کے لیے آپ کے دل میں لالچ آ رہا ہے، کہ فرض کریں کہ یہ پیسہ ہے تو یہ پیسہ مجھے میرے ہسبینڈ نہیں دے رہے، میں میری ضروریات پوری نہیں کرے، تو کیا ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو ویسے ہی موڑ دے اور آپ سمجھیں کہ میں اب کم پیسوں میں بھی گزارا کر سکتی ہوں، کم محبت میں بھی گزارا کر سکتی ہوں، مجھے اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کے بدلے میں آپ کو اللہ تعالیٰ کچھ اور بھی دیں گے۔ آف کورس وہ کسی ایسی ابیلٹی کی صورت میں وہ آپ کو کچھ ایسا دے سکتے ہیں، نواز سکتے ہیں کہ آپ کی وہ ساری کمیاں دور ہو جائیں۔ تو اب مجھے اجازت دے دیں، انشاءاللہ ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو کے ساتھ، کسی اور ٹاپک کے ساتھ۔ انٹل دا نیکسٹ ٹائم، اسٹے بلیسڈ، اللہ حافظ۔